बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ये आपका अपना डिजिटल प्लेटफॉर्म है। मैं तारिक मतीन हूँ। वल्लाहु खैरुल माकिरीन। अल्लाह सबसे बेहतर तदबीर फरमाने वाला है, वही बचाएगा मेरे देश को बलाओं से। जो बारिश में शजर से घोंसला गिरने नहीं देता, क्योंकि उसकी तदबीर तमाम तदाबीर की इमाम है। मुल्क में एक नया तगड़ा बड़ा ओहदा आने वाला है, ये नजर आ रहा है। कैसे? सीधी बात करते, बिलावल भुट्टो जरदारी ने अपने ट्वीट में इसका इशारा दे दिया है। और बिलावल ने एक खबर जो पीएमएलएन ने नहीं दी, एस्टैब्लिशमेंट ने नहीं दी, मीडिया ने नहीं दी, बिलावल ने सामने रख दिए। कुछ मकसद होगा इसका, कुछ मकसद होगा। बिलावल क्या कर रहे हैं? क्या अवाम को एतमाद में ले रहे हैं? मेरा नहीं ख्याल, क्योंकि बाकायदा तौर पर मानेंगे जो कुछ हो रहा है, मुझे नजर आता है। बिलावल ने ट्वीट करके बताया, पीएमएलएन डेलीगेशन हेडेड बाय पीएम शहबाज शरीफ कॉल्ड ऑन आसिफ अली जरदारी एंड माई सेल्फ। तो हमसे मिले आकर और रिक्वेस्ट क्या की कि 27वीं आईनी तरमीम को सपोर्ट करें। फिर बिलावल आगे कहते, प्रपोजल इंक्लूड्स सेटिंग अप कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट, 1 एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट्स, 2 ट्रांसफर ऑफ जजेस, 3 रिमूवल ऑफ प्रोटेक्शन ऑफ प्रोविंशियल शेयर इन एनएफसी, 4। ये 4 बिलावल ने बताया कि क्या है। नंबर 5 बिलावल बता नहीं रहे, अब आर्टिकल बता रहे हैं। ये भी बताओ, जैसे बाकी बता रहे हो कि इसमें क्या है, इसके बाद क्या है, वो सब भी तो आईनी है ना, तरमीम के हैं, उसमें भी आर्टिकल बताओ। नहीं, यहां बिलावल ने आर्टिकल बताया। इससे पहले बिलावल खुल के बता रहे थे। अमेंडमेंट ऑफ आर्टिकल 243। अब 243 क्या है, मैं आपको ये भी बता देता हूं। जो सेहत का शोबा है, आबादी के कंट्रोल का शोबा है, इसका रिटर्न वापस फेडरल गवर्नमेंट को। यह अभी प्रोविंशियल सब्जेक्ट है, वापस फेडरल सब्जेक्ट बना दिया जाए। और बिलावल कहते हैं कि डेडलॉक, नए चीफ इलेक्शन कमिश्नर के मामले पर, इस पे हमसे सपोर्ट मांगी है। आसिफ अली जरदारी साहब दोहा से वापस आएंगे, फिर 6 नवंबर को हमारा इजलास होगा, हम इस पर फैसला करेंगे। बिलावल किसी को ये बता रहे हैं कि हम जरा आपस में बैठ के तय कर लें, फिर आपको बताते हैं हमें क्या करना है। किसी को बता रहे हैं बिलावल। देखिए, अब मैं आपको बताऊं कि इसका मतलब क्या है। आर्टिकल 243 क्या कहता है? आर्टिकल कहता है फेडरल गवर्नमेंट के पास है, प्रेसिडेंट के पास है पावर कि वो जो सर्विसेज चीफ्स हैं वो लगाएं, यानी कि एयरफोर्स का चीफ, नेवी का चीफ और आर्मी का चीफ। वजीर आजम साहब भेजेंगे, जनाब सदर मैं इसका नाम भेजता हूं। सदर साहब कहेंगे ओके, मैं इसको लगा रहा हूं आर्मी चीफ, मैं इसको नेवल चीफ लगा रहा हूं, मैं इसको एयरफोर्स का चीफ लगा रहा हूं। तो सदर सुप्रीम कमांडर होता है ना, आइन में लिखा है, तो उनके पास पावर्स है। अब इसमें अमेंडमेंट की जाए। इसमें अमेंडमेंट क्या होगी? वजीर आजम साहब क्या ये फैसला करेंगे कि किसको लगाना है, या ये फैसला कोई और करेगा? अब अगर ये फैसला कोई और करेगा तो फिर ये फैसला कौन करेगा? कोई और कौन होगा? और हमारे यहां बार बार बात होती है कि ये सब्जेक्ट दे दिया जाए फोर्सेस को ही। तो क्या कोई फोर्सेस में एक ऐसी शख्सियत होगी जो ये फैसला करेगी कि नेवल चीफ कौन, एयरफोर्स चीफ कौन, आर्मी चीफ कौन? तो अगर कोई शख्सियत ये फैसला करेगी कि ये चीफ्स कौन, तो फिर वो शख्सियत जाहिर है कि नेवल चीफ, एयरफोर्स चीफ, आर्मी चीफ से ऊपर होगी। अभी क्या सिलसिला है? अभी तीनों चीफ्स हैं, इनकी एक कमेटी है 3 चीफ्स की, उसे कहते हैं ज्वाइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी। ज्वाइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी, तीनों चीफ्स की ज्वाइंट कमेटी। उसका एक चेयरमैन है, वो कहलाता है चेयरमैन ज्वाइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी। वो है जनरल साहिर शमशाद मिर्जा साहब। लेकिन हमारे यहां सीधी बात है, जैसे कहा जाता है प्रेसिडेंट का ओहदा जो है वो सेरेमोनियल होता है, ताकत वजीर आजम के हाथ में होती है। इसी तरह से आप देखिए कि जनरल साहिर शमशाद मिर्जा साहब तीनों मुसल्ला अफवाज के जो चीफ्स हैं, मुसल्ला अफवाज नहीं, चीफ्स के ऊपर हैं, तो वो भी कहते हैं सेरेमोनियल डेजिग्नेशन है। पावर्स तो आर्मी चीफ के पास होते हैं। अब यहां कोई ऐसी शख्सियत जिसके पास पावर्स भी हों, तीनों चीफ्स कौन होंगे, तकर्रुर कैसे होगा, कमीशन कैसे होगा, तनख्वाहें वगैरह, उनके मामलात, ये फैसले होंगे, तो वो उस एक शख्सियत के पास हों। ये बड़े फैसले, तनख्वाहों के मामलात, चीफ्स के मामलात, तो उस एक शख्सियत के पास होंगे तमाम के तमाम पावर्स। और हमारे यहां इन्हीं पावर्स को दुनिया भर में जमहूरी हुकूमतों में जमहूरियत को पावर माना जाता है। हमारे यहां तमाम पावर्स इसी शख्सियत के पास हैं जमीन पर, यह माना जाता है। अब यह ओहदा कौन सा होगा? इंडिया में एक ओहदा हमारे सामने कुछ अर्सा पहले आया था, पहली बार, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ। डिफेंस स्टाफ क्या है? तीनों फोर्सेस हैं, तो तीनों फोर्सेस का चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ।
چیف آف آرمی اسٹاف نہیں، ڈیفینس اسٹاف. تو بپن راوت بنائے گئے تھے چیف آف ڈیفینس اسٹاف، جن کے ہیلی کاپٹر کو بھی حادثہ ہو گیا تھا، وہ اس میں گزر گئے. تو ہمارے یہاں ایک چیف آف ڈیفینس اسٹاف آ سکتا ہے، یہ دنیا کے کئی ملکوں میں موجود ہے، صرف بھارت میں نہیں. تو وہ عہدہ آ جائے اور وہ بہت سے فیصلے کر رہا ہو، اور چلیں اب بھی اس کے بعد کوئی سگنیچر والی اتھارٹی ہو لیکن فیصلے وہاں سے ہو رہے ہوں. کیا ایسا کوئی عہدہ آ سکتا ہے؟ تو یہ گزشتہ کچھ دنوں میں کچھ صحافیوں نے بار بار بتایا کہ ایک نیا عہدہ آ سکتا ہے، اس سے کافی چیزیں تبدیل ہو سکتی ہیں. کیا یہ عہدہ عاصم منیر صاحب کو مل سکتا ہے؟ اس بات کا ہائیلی امکان ہے کہ ان کو مل جائے یہ عہدہ. ان کے سوا کس کو مل سکتا ہے؟ تو مجھے کوئی نام نظر نہیں آتا. یعنی جنرل طاہر شمشاد مرزا صاحب کو یہ پاورز مل جائیں تو اگر پہلے دینے ہوتے تو دے دیتے، ان کے عہدے میں ہی رکھ دیتے. تو نہیں، اب یہ عاصم منیر صاحب کے پاس یہ پاورز آ سکتے ہیں. ابھی جو ان کو ایک ترقی ملی تھی وہ کیا تھی؟ فیلڈ مارشل. تو وہ تھا کہ آپ 4 اسٹار ہیں، آپ نے جنگ جیت لی، اب آپ 5 اسٹار ہیں، زبردست. تو یہ ایک اپریسیشن تھی، اور ایک ستارہ 4 اسٹار سے 5 اسٹار بننے والا ہو گیا. اس سے پہلے ایوب خان کو ملا تھا، یہاں مل گیا. اور یہ بھلے ریٹائر ہو جائیں تو فیلڈ مارشل ان کے نام کے ساتھ مسلسل رہے گا. فیلڈ مارشل ریٹائرڈ بھی شاید نہیں لگتا، فیلڈ مارشل رہے گا. تو یہ ایک بس ایک تمغہ تھا اور تمغہ جڑ گیا، لیکن پاورز نہیں ہے اس میں. پاورز وہی ہیں کہ مدت 5 سال ہو گئی، 5 سال کے بعد آپ چلے جائیں گے. اب اگر چیف آف ڈیفینس اسٹاف کا عہدہ آ جائے گا تو کافی کچھ ہمارے سامنے ابھی کلیئر ہوگا کہ اس میں مدت کے حوالے سے، باقی چیزوں کے حوالے سے کیا فیصلے ہونے ہیں. لیکن پاورز بہت زیادہ ہیں ممکنہ طور پر. یہ پاورز آئین کے آرٹیکل 243 میں ہیں. تو اب اگر یہاں یہ تبدیلی ہو جاتی ہے تو یہ بہت بڑی تبدیلی ہے. کیا نون لیگ اور پیپلز پارٹی یہ کریں گی؟ میرا خیال ہے یہ کر لیں گے، کیونکہ ابھی بھی وہ صحافی جو ملے تھے، جیسے حامد میر صاحب تھے، نصرت جاوید صاحب تھے، اجمل جامی صاحب تھے، کچھ دیگر صحافی تھے جو شہباز شریف صاحب سے ملاقات کر رہے تھے. تو شہباز شریف صاحب نے کہا تھا کہ فیلڈ مارشل تو میں نے تجویز دی کہ عاصم منیر صاحب آپ فیلڈ مارشل، اور آپ یہ عہدہ ڈیزرو کرتے ہیں. تو میں نے کہا تھا یہ 5 سال کی تجویز بھی میری تھی، انہوں نے تو مانگا ہی نہیں کچھ، یہ تو میں نے دیا تھا. تو کیا یہ واپس لیں گے؟ نہیں، یہ مزید آ سکتا ہے اس عہدے میں، بالکل آ سکتا ہے. تو اس لیے یہ امکان ہے کہ ہمارے یہاں ایک نیا عہدہ آ جائے، امکان ہے. اس عہدے کے آ جانے سے بہت کچھ بہت زیادہ بدل جائے گا. اس کے بعد آ جائیے کانسٹیٹیوشنل کورٹ، عدالت کی آزادی بالکل ختم ہو جائے گی. ابھی کیا ہوتا ہے؟ ٹرانسفر آف ججز کا معاملہ بھی بلاول نے لکھا ہوا ہے. ابھی کیا ہوتا ہے؟ فرض کر لیں اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس اور سندھ ہائی کورٹ کے چیف جسٹس، ان کے درمیان ایک جج کو ٹرانسفر کرنا ہے. تو پہلے کیا، ابھی یہ صورتحال یہ ہے کہ پریزیڈنٹ صاحب جو ہیں ان کا آفس پوچھے گا، لا منسٹری پوچھے گی اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس سے کہ آپ کا ایک جج اٹھا کے مجھے سندھ ہائی کورٹ میں بھیجنا ہے، تو کیا میں بھیج دوں؟ وہ کہیں گے بھیج دیں. پھر اس کے بعد سندھ ہائی کورٹ کے چیف جسٹس سے پوچھا جائے گا آپ کی عدالت میں مجھے وہاں سے ایک جج صاحب ہیں، لیٹ سے سلیم نام کے، سلیم صاحب کو بھیجنا ہے. تو سندھ ہائی کورٹ کے چیف جسٹس کہیں گے بھیج دیں. پھر سلیم صاحب سے کہا جائے گا سلیم صاحب آپ کو سندھ ہائی کورٹ میں بھیجنے ہیں، اسلام آباد ہائی کورٹ سے اٹھا کے، آپ کو کوئی پرابلم نہیں تو آپ کو بھیج دیں. سلیم صاحب کہیں گے بھیج دیں یا نہ بھیجیں. تو یہ ہو جائے گا کام. اب کیا ہوگا؟ یہ ختم. اگر یہ ختم ہو جائے گا تو ایک جج صاحب کیس سن رہے ہیں، فرض کرنے کسی ایجنسی کا، کسی بہت بڑی طاقت کا، کسی بہت بڑے معاملے کا، کسی بہت بڑے حلقے کا، نواز شریف، یاسمین راشد کا کیس سن رہے ہیں، اور جج صاحب کے اس کنڈکٹ سے، میں مثال دے رہا ہوں، لگا کہ جج صاحب تو ایسا فیصلہ کر رہے ہیں جو حکومت کو، ایگزیکٹو کو منظور نہیں ہے، تو کہا جائے گا کہ ٹھیک ہے جج صاحب آپ کا ٹرانسفر، چلیں اب آپ دوسری عدالت میں جائیں. یہ کیس اب نیا جج آئے گا وہ سنے گا اور یہ ہو جائے گا. تو کتنی عدلیہ کی آزادی متاثر ہوگی اس میں کہ چلتی عدالت سے ایک جج صاحب کو اٹھایا جائے گا، چلیں اٹھے وہاں جائیں اب آپ. یہ اگر کر دیا جائے گا تو یہ تو بہت خوفناک ہے. ہمارے یہاں ویسی عدالت کی آزادی جو ہے وہ جس طرح کی ہے اور جس طرح کی عدالتوں میں معاملات ہو رہے ہیں آپ دیکھ ہی رہے ہیں. NFC اس وقت فیڈریشن یہ کہتا ہے کہ ہمارے پاس بچتا کیا ہے، صوبوں کو حصہ دینے کے بعد بچتا کیا ہے، ہمیں دنیا بھر کو پیسے واپس کرنے، IMF کو، جن ملکوں سے پیسے لیے ان ملکوں کو، ہم کیا کریں. تو اب نیا فارمولا طے ہو اور صوبوں کا حصہ ممکنہ طور پر کم ہو جائے تو یہ بھی ہو سکتا ہے. پیپلز پارٹی ان تمام چیزوں کو 18ویں ترمیم سے جوڑ کر کہتی ہے 18ویں ترمیم میں واپس ہونا، اس کا رول بیک ہونا ہم ہونے نہیں دیں گے، ہماری لاشوں پہ سے گزر کے ہوگا. ابھی بلاول بھٹو زرداری مجھے یہ باتیں کرتے ہوئے نظر نہیں آئے، لاشوں پہ سے گزر کے وغیرہ. بلاول کہہ رہے ہیں کہ ٹھیک ہے ہماری میٹنگ ہوگی، دیکھیں گے کیا کرنا ہے، اس کے بعد فیصلہ کریں گے. تو یہ بہت بڑا معاملہ ہے. ایگزیکٹو میجسٹریٹس، تو یہ آپ مزید اگر
ایگزیکٹو کو طاقت دے دیں گے تو پھر کیا ہوگا؟ پھر عدالت کی آزادی، شہری آزادیاں مزید ختم ہوں گی۔ تو یہ جو پلان ہے وہ پلان کیپچر آن سسٹم ابھی بھی ہے، کیپچر آن سسٹم مزید ٹائٹ کیا جائے، مزید مضبوط کیا جائے، اور بالکل شہری آزادیاں جو ہیں وہ ہمارے ہاں ختم ہو چکی ہیں، مزید ختم ہو جائیں۔ اس طرح کی ایک ممکنہ صورتحال نظر آ رہی ہے۔ میری اوپینین ہے کہ یہ بہت زیادہ خوفناک ہوگا۔ کیا ہمارے ہاں اس پر آپ کو ایک احتجاج یا شکایت یا عوام کو لے کر نکلنے والی کوئی طاقت نظر آئے گی؟ آئی ڈو ناٹ سی اے چانس۔ کوئی ایسی طاقت اس وقت موجود نہیں ہے۔ پاکستان تحریک انصاف بھی یہ کام اس وقت نہیں کر پا رہی، سیدھی بات ہے۔ تو یہ نہیں ہو پائے گا، اور 27ویں آئینی ترمیم کے لیے جو چیزیں ہموار ہو چکی ہیں، یعنی مخصوص نشستیں وغیرہ دے دلا کر سب ختم کر کے کر دیا گیا ہے کام تمام، تو وہ ہو جائے گی، ایشو نہیں ہے۔ کیا فضل الرحمان صاحب سڑک پہ نکل کے، پی ٹی آئی والے سڑک پہ نکل کے کچھ کریں گے؟ مجھے یہ بھی ممکن نظر نہیں آتا۔ فضل الرحمان صاحب نے اس سے پہلے گزشتہ کچھ عرصے میں 3 بار نکلنے کی دھمکی دی ہے۔ تینوں بار فضل الرحمان صاحب پی ایم صاحب سے، بلاول صاحب سے، باقی لوگوں سے ملاقاتیں وغیرہ کرنے کے بعد ٹھنڈے ہو کر بیٹھ گئے، نہیں ہوا کچھ بھی۔ اب کچھ ہو پائے گا؟ مجھے ممکن نظر نہیں آ رہا کہ یہ بھی ہو پائے گا۔ تو یہ معاملہ بہت آگے جا چکا ہے، چیزیں تقریباً ختم ہو چکی ہیں۔ یہ جو حکمران سیاسی جماعتیں ہیں، ان کے اندر سے ہوا نکل چکی ہے۔ یہ میری اوپینین ہے، مجھے کچھ بھی اس میں ہوتا ہوا نظر نہیں آ رہا۔ اب اس کے بعد میاں علی اشفاق صاحب کا اور شہباز گل صاحب کا پھڈا۔ شہباز گل صاحب میاں علی اشفاق صاحب کو لگے وہ تم ٹاؤٹ ہو، تم ISI کے ٹاؤٹ ہو، تم ایجنسیوں کے وکیل ہو، تمہیں بھیجا جاتا ہے۔ خولہ چودھری کے معاملے میں بھی تمہیں بھیج دیا، خولہ کی ضمانت ہو جائے گی، دیکھ لینا کیسے ہو جائے گا، اور پھر تم دیکھنا کیا ہوتا ہے، اور تمہاری واہ واہ ہوگی، ایجنسیاں تمہیں آگے لاتی ہیں۔ یہ گل صاحب کر رہے ہیں، اور میاں علی اشفاق صاحب ان کو جواب دے رہے ہیں۔ سوشل میڈیا پر بالکل تن کے لڑائی ہو رہی ہے، جیسی کچھ دن پہلے میری اور اقرار کی ہو گئی تھی سوشل میڈیا پر۔ باقاعدہ طور پر ایک دوسرے کو ہم لوگوں نے نشانہ بنایا، اور میں مسلسل کہتا ہوں اقرار مکمل طور پر غلط تھا، غلط ہے، اور آگے بھی کوئی اس پر بات ہوگی تو میں یہ کہوں گا۔ لیکن میں نے ایک تو ان دنوں مصطفیٰ کا معاملہ ہو گیا، اور اس کے علاوہ میں نے یہ سوچا کہ یہ سوشل میڈیا پر بحث ہے نا کہ تو غلط اور تو غلط، تو اس میں گند ہی مچتا رہے گا۔ کرنا ہوگا کبھی کچھ تو کچھ کانکریٹ کیا جائے، جواب دیا جائے تو کانکریٹ جواب دیا جائے۔ اس لیے میں نے اس معاملے پہ بات کرنا چھوڑ دی۔ لیکن میاں علی اشفاق صاحب یہ کہتے ہیں، میری میاں علی اشفاق صاحب سے تو بہت ہی اچھی بات چیت ہے، چھوٹے بھائیوں کی طرح ہیں، دوست ہیں۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ میرے خلاف 3 سے 4 ولاگز ہو گئے، 8 10 7 8 ٹویٹ ہو گئیں، یہ سب کچھ کر لیا گیا، تو میں بھی انسان ہوں، کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی جگہ جواب دوں گا، میری برداشت کی ایک لمٹ ہے، ہو گئی تو میں نے جواب دے دیا ہے۔ اور وہ یہ کہتے ہیں میں نے ابھی جواب دیا ہی نہیں ہے، اصل میں جواب دینے پر آیا تو لگ پتا جائے گا۔ یہ جو شہباز گل صاحب ہے نا، میں ایک چیز، میری شہباز گل صاحب سے ایک بار ملاقات ہے گوادر میں، جب ارشد شریف اور صدیق جان صاحب کا وہ جو جھگڑا بھی ہو گیا تھا، اس موقع پر ہم سب گوادر میں تھے، تو شہباز گل صاحب سے السلام علیکم گل صاحب، اتنی بات چیت ہوئی تھی۔ اور کچھ عرصہ پہلے ٹویٹر پہ میں نے شہباز گل صاحب کسی معاملے پہ بات کر رہے تھے، میں نے بتایا کہ نہیں یہ معاملہ ایسے ہے، تو گل صاحب نے کہا، طارق متین صاحب نے بتا دیا ایسے ہے، تو میں یہ مان لیتا ہوں، ایسے ان کی مہربانی۔ میری گل صاحب سے بات چیت نہیں ہے، ہو سکتی ہے لیکن ہے نہیں۔ اب میں آپ سے عرض کروں، یہ جو ایجنسیوں کا وکیل، اس کا وکیل، اس کو ہر جگہ بھیج دیتی ہے ایجنسیاں، غلط بات کر رہی ہیں گل صاحب۔ میں آپ کو سیدھی بات بتاتا ہوں، سلمان مرزا کراچی میں اینکر ہیں، بول میں، مختلف چینلز میں انہوں نے کام کیا ہے۔ سلمان مرزا نے ARY میں، سما میں، تو ان کا معاملہ ہوا، ان کو گھر سے ایجنسیوں نے اٹھا لیا۔ میں نے میاں علی اشفاق صاحب کو، سلمان مرزا کی فیملی سے بات کی، ان کی اہلیہ سے بات کی، میاں علی اشفاق صاحب سے میں نے بات کی اور کہا ان کا معاملہ دیکھیں۔ میں نے کہا تھا فرحان ملک اور سلمان مرزا، میاں علی اشفاق دوست ہیں، رفتار والے فرحان ملک، ان کے درمیان بھی جب معاملہ ہوا، جب فرحان ملک کو اٹھا لیا گیا، تو ہوا کیا کہ میاں علی اشفاق صاحب سے میں نے بات کی تھی، لیکن معز جعفری صاحب کو انگیج کر لیا گیا تھا، تو میاں علی اشفاق صاحب اس میں نہیں آئے۔ میں نے بات کی تھی کہ فرحان ملک صاحب کا میرے دوست ہیں، ہم احتجاج کے لیے بھی نکلے تھے، ان کا معاملہ دیکھ لیں۔ اور اسی طرح سے ایک اور موقع پر میں نے میاں علی اشفاق صاحب سے ریکویسٹ کی، میاں علی اشفاق صاحب سے دوست کہتے ہیں کہ یہ معاملہ دیکھ لیں، پرو بونو، بغیر کوئی فیس لیے وہ یہ کام کر دیتے ہیں۔ یہ جو معاملہ ہے خولہ چودھری والا، جس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ ایجنسیوں نے بھیج دیا، جا یہ بھی دیکھ لے، نیک نامی کما لے، اور اس کے بعد ہم اور کہیں گے کہ دیکھو میاں علی اشفاق زبردست۔ تو خولہ چودھری والے معاملے میں میاں علی اشفاق صاحب سے ریکویسٹ کی گئی جویریہ صاحبہ کی جانب سے،
اس کے علاوہ کچھ اکاؤنٹس کی جانب سے کوئی چیز نہیں تھی. جویریہ صاحبہ بتا چکی, لوگ بتا چکے کہ یہ معاملہ کیسے ہوا ہے. تو گل صاحب یہاں زیادتی کر رہے ہیں. اور گل صاحب کو میاں علی اشفاق صاحب نے کہا کہ ٹھیک ہے آپ کو عدالت میں بھی دیکھ لیں گے. تو میاں علی اشفاق صاحب کی اس بات پہ گل صاحب ذرا ڈیفینسو بھی ہو گئے, اور وہ نا میں نے اوپینین دی ہے. میں نے کیا کیا, میں نے تو اوپینین دی ہے. گل صاحب یہاں گئے. تو گل صاحب آپ کے معاملے میں, اور میں کچھ لوگوں کو جانتا ہوں, وہ یہ کہتے ہیں کہ ابھی میاں علی اشفاق صاحب نے, مجھے نہیں پتا کہ یہ کیا ماجرا ہے, ابھی میاں علی اشفاق صاحب نے اصل میں تو لڑائی شروع ہی نہیں کی ہے, اور وہ سیدھا سیدھا ابھی ہلکا پھلکا جواب دے رہے ہیں. اگر وہ, اور یہ میں کچھ اور لوگوں کی وجہ سے بتا رہا ہوں, وہ کہتے ہیں کہ اگر میاں علی اشفاق صاحب نے یہ لڑائی شروع کر دی تو وہ اس لڑائی کو ایک ایسی جگہ پر لے کر جا سکتے ہیں کہ وہ بہت بری ہو جائے گی. وہ کہتے ہیں کہ ابھی وہ وہاں لے کر جانا ہی نہیں چاہتے. اور میاں علی اشفاق صاحب ٹویٹر پہ کوئی ایکٹیو آدمی تو ہے نہیں, ان کا کیس ویس چل رہا ہوتا ہے, کوئی ٹویٹ کرتا ہے اس کو ری ٹویٹ کر دیتے ہیں, کوئی معاملہ وہ بتا دیتے ہیں. دن میں کوئی 1 سے 2 ٹویٹ کرنے والے آدمی ہیں. وہ دن میں میری طرح 40-50, میں صحافی ہوں, مسلسل اوپینین دینا ہے, خبر پہ بات کرنی ہے, کوئی کسی کو ٹانٹ کرنا ہے میں وہ کرتا رہوں گا, اپنی رائے دینی ہے وہ دیتا رہوں گا. میاں علی اشفاق صاحب وکیل ہیں, عدالتوں میں ہوتے ہیں, اور جب میں آج آپ سے بات کر رہا ہوں تو تب بھی ایک عدالت سے نکلے, NCCIA کے افسران والا معاملہ تھا, فلک جاوید معاملے میں آج عدالت میں ہیں. تو یہ ان کا کام ہے, وہ اپنے کام میں انگیجڈ ہوتے ہیں, وہ کارپوریٹ کے لائر ہیں اصل میں. اور یہ کام جو انہوں نے گزشتہ کچھ عرصے میں کیا ہے, اور سارا کا سارا بغیر پیسوں کے کیا. یہ میں تمام لوگوں کے, دوستوں کے کیسز میں جانتا ہوں, اس لیے آپ کو بتا رہا ہوں کہ بغیر پیسوں کے کیا ہے. اور ایک اور چیز جان لیجئے, فیض حمید صاحب کی فیملی نے میاں علی اشفاق صاحب کو انگیج کیا. جب ہمارا نام آ رہا تھا, میرا بھی نام آ رہا تھا کہ قاضی فیض عیسیٰ کی عدالت سے ہم سب کو ذرا ٹائٹ کیا جائے گا, تو میں نے میاں علی اشفاق سے بات کی, ان کی ٹیم آ گئی, وہ آ کر مل لی, اور انہوں نے کہا طارق بھائی بتائیے ہمیں کیا کرنا ہے. میاں علی اشفاق صاحب نے بھیج دیا. تو یہ بغیر پیسوں کے کام کر رہے ہیں, یعنی میاں علی اشفاق صاحب کوئی مال نہیں چھاپ رہے اس سے. اس لیے گل صاحب کو یہ چاہیے کہ ایک شخص جو پھنسے ہوئے لوگوں کے کیسز نکال رہا ہے, ان کی مدد کر رہا ہے, اس کے بارے میں اس طرح کی باتیں نہ کریں تو بہتر ہے. ملتے ہیں انشاءاللہ آپ سے اگلی ویڈیو میں.